चांदनी शबनम शफक निखत तजल्ली कहकशां, चांदनी शबनम शफक निखत तजल्ली कहकशां, सब हुए यकजा तो इनका नाम उर्दू हो गया। आदाब नाजरीन, मैं डॉक्टर अंबर आबिद भोपाल से फेसबुक के इल्मी और अदबी पेज तहरीक बकाए उर्दू के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। सुरमई शाम की गोद में जब सूरज पनाह लेता है और माहौल के दरवाजे पर मखमली अंधेरों की दस्तकें होती हैं, तब तहरीक बकाए उर्दू के उफ़क़ पर एक इल्म अदब का सूरज रोशन होता है, जिसकी रोशनी से तमाम आशिकाने अदब के ज़हन व दिल रोशन रोशन हो जाते हैं। हर शाम हम आपके लिए ऐसे ही किसी इल्मी और अदबी शख्सियत को लेकर आते हैं जिनसे आप रूबरू हों। उर्दू के हवाले से हर उस खिदमत गुजार का यहाँ इस्तकबाल है जिसने उर्दू की बका और उसकी तरक्की और तरवीज के लिए अपनी कोई भी खिदमत अंजाम दी है। आज इसी सिलसिले की जो अगली कड़ी है, एक बहुत ही तालीम याफ्ता इल्मी और अदबी शख्सियत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं मोहतरमा डॉक्टर सहबा शाज़ली साहिबा, जो कि इस वक्त न्यूजीलैंड में मुकीम हैं और ये एक माहिर तालीम के अलावा एक अदीबा भी हैं। आप एक बहुत अच्छी तर्जुमा निगार हैं और उर्दू से मोहब्बत का जो जज्बा इनके दिल में है, वो कौन से हालात थे जब कि आपने पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ी तालीम हासिल की, अंग्रेज़ी तालीम और तदरीस से मुंसलिक रहीं, उसके बावजूद वो क्या ख्यालात और जज्बात थे जिसकी वजह से आप उर्दू से जुड़ी। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं इस पेज पर और उनसे उन्हीं की ज़बानी, उनकी विलादत, उनकी तालीम और उनके पेशे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा सहबा शाज़ली साहिबा, आपका इस्तकबाल है। वालेकुम सलाम और नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। और मैं इस वक्त सबसे पहले तो हमारे बुखारी साहब और इरफान आरिफ साहब और आवाज़ नहीं आ रही, और डॉक्टर जाकिर मलिक भलीसी साहब और डॉक्टर अंबर आबिद साहिबा और मेरी एक दोस्त बेंगलोर से सलमा सनम, इन तमाम लोगों की हिम्मत अफजाई पर मैंने आज हिम्मत की कि आपके सामने आपके रूबरू हूँ। तो इस तरह से मैं इस वक्त आपके सामने हूँ। मेरा ताल्लुक़ है इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट के एक शहर नांदेड़ से। तो नांदेड़, जी हाँ, तो नांदेड़ शहर में मेरे वालिद साहब की जॉब थी वहाँ पर। फिर वो जॉब के साथ साथ ये रहा कि उनकी दूसरी सरगर्मियाँ भी चलती रहीं, समाजी और जो है उनका जो रिफॉर्मेशन वगैरह का जो मामला था वो सब रहा वहाँ पर। इन सब के साथ घर में एक तालीमी माहौल था, क्योंकि वालिद साहब का मामला ऐसा था कि वो अदबी आदमी भी थे, तो घर में अदबी महफिलें चला करती थीं। और उसके अलावा एक उनका मिशन ये था कि जो नौजवान लोग बीच में एजुकेशन छोड़ दिया करते थे, आज हमारे पास बहुत फैसिलिटीज़ हैं कि हम डिस्टेंट एजुकेशन वगैरह से के ज़रिए हमारी तालीम मुकम्मल करते हैं। बट 1960s वगैरह का जो ज़माना था या उससे पहले का ज़माना, उस वक्त ऐसी कोई फैसिलिटी, ऐसी कोई आसानियाँ हमें दस्तयाब नहीं थी। तो उसमें उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और यहाँ हमारे हैदराबाद के भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसे कोर्सेस उन लोगों ने मुतारफ़ किया था कि जिसके ज़रिए ये लोग अपनी तालीम जो उन्होंने नामुकम्मल छोड़ी थी
اس کو وہ کمپلیٹ کرتے تھے اور پھر وہ ایک پیپر انگلش کا جا کر علی گڑھ دیتے تھے یا پھر ادھر حیدرآباد دیتے تھے. تو علی گڑھ کے جو اس طرح کے جو امتحانات تھے اس کے انچارج میرے والد صاحب تھے ناندیڑ کے لیے وہاں. اچھا. تو آپ ان کا نام اسم گرامی یہاں جی ان کا نام تھا محمد خلیل الدین شاذلی اور زیادہ تر وہ جانے جاتے تھے صرف میم خیر شاذلی کے نام سے. تو اس طرح سے یہ اردو کی جو خدمت ان کی ہوتی رہی, اسی طرح چلتا رہا معاملہ. اور پھر وہ یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس مہاراشٹر میں خاص طور پر جو ہے وہ شیواجی اور آپ کے یہ کیا کہتے ہیں اپنے گنیش اور یہ تمام ان کے بڑے جلوس نکلتے وہاں پر. جی ہاں, مگر جی ہاں, تو والد صاحب کا یہ تھا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھی یہ جو شیواجی اور اورنگزیب کی جو غلط فہمیاں ہیں ایک دوسرے کے تعلق سے, ہندوز میں اورنگزیب کے لیے اور مسلمانوں میں شیواجی کے لیے, تو کافی وہ اسٹڈی کیا کرتے تھے. اور ایک اسٹیج ایسا آیا جب انہوں نے ہسٹری میں بھی ایم اے کر لیا تھا, تو تب انہیں وہ مراٹھا ہسٹری کا ایک پیپر انہوں نے پڑھا وہاں پر. تو پھر ان کو اور زیادہ جی ہاں یہ ہو گیا کہ نہیں اب تو شیواجی پر کچھ مجھے لکھنا چاہیے. پھر یہ ہوا کہ کچھ انہوں نے تعلیم یافتہ لوگوں سے ملاقاتیں کی, تو یہ پایا کہ مسلمانوں میں زیادہ اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں نہ کہ ہندوز کے پاس. تو پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ اب مجھے جو ہے شیواجی پر کتاب ایک لکھنی چاہیے, اور پھر انہوں نے وہ بک جو ہے کہ اس پر لکھا انہوں نے. اور یہاں تک کہ ایک ہسٹوریکل کانفرنسز ہوتی تھی وہاں پر جو ونس ان ایئر ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ جب یہ کانفرنس چل رہی تھی گوا میں ہوئی تھی, تو وہاں پر ایک صاحب نے ایک بڑی ضخیم کتاب جس میں انہوں نے شیواجی پر لکھی گئی سارے آرٹیکلز اور بہت ساری انفارمیشن انہوں نے ایک جگہ اکٹھا کی تھی. تو ان سے والد صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ نے اردو کا مواد اس میں کہاں سے شامل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اردو کا مواد ہے ہی نہیں میرے پاس, اردو میں کچھ ملا ہی نہیں مجھے شیواجی پر لکھنے کے. تو والد صاحب کے پاس ایسی دو چیزیں ہو گئی تھیں جن کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ اب مجھے لکھنا چاہیے. ایکسکیوز می. تو تب انہوں نے پھر 1974 میں اس پر بک لکھنی شروع کی. کیا نام تھا جا کر وہ 82 میں ختم ہوئی. جی, اور ماشاء اللہ سے وہاں کے مہاراشٹر اردو اکیڈمی وغیرہ نے کافی اس کو سراہا, اور پھر اس کے بعد بھی اس کی کئی بار وہ چھپی کتاب. پھر وہ تو اس طرح سے تو یہ والد صاحب کا جو ماحول تھا, تو اسی ماحول میں جو ہے ہم بڑے ہیں. وہاں پر کھلونے ہم نے کبھی کھیلا نہیں. والد صاحب بس رسالے لا کے دے دیا کرتے تھے. تو اس زمانے کے نور اور کھلونا اور یہ تمام ہی ہم پڑھا کرتے تھے. مطلب گھر میں آپ کے اردو کا علمی اور ادبی ماحول آپ کو گھر میں بچپن سے جی دستیاب رہا. بچپن سے جی. اور ایون اگر لکھنے کی بھی بات کہوں تو میں یہ بتا دوں کہ میں جب شاید 8th کلاس میں پڑھتی تھی, اس وقت یہ نور والوں نے پورے انڈیا میں ایک کمپٹیشن رکھا تھا بچوں کا, وہ کچھ مضامین لکھنے کا. تو اس وقت میرے والد صاحب تھوڑے دن پہلے ہی اس سے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ شروع ہو گئی تھی. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں تھوڑے سے نامینیٹڈ, تو اس سلسلے میں میرے والد صاحب بھی جیل میں تھے. اس کو کہتے تھے DIR, ڈیفینس آف انڈیا رولز کے تحت جو ہے وہ تھے. تو میں نے جب نور میں اسی کی بیتی کی طرح لکھ کر بھجوا دیا, تو وہ سارے مطلب سبھی لوگوں میں انہوں نے اس کو فرسٹ جو ہے پرائز وغیرہ بھی دے دیا تھا. تو بہرحال سلسلہ وہاں وہ تو خیر کوئی خاص بات نہیں تھی, لیکن وہاں سے سلسلہ ایسا مطلب بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں کچھ لکھتی رہوں. تو یہ سلسلہ چلا. پھر اس کے بعد ایجوکیشن کا معاملہ ایسا رہا کہ ناندیڑ میں ہمارے پاس 2 اسکول تھے, ایک بوائز اسکول اور ایک گرلز اسکول, اور بس ختم. گورنمنٹ کے کوئی پرائیویٹ اسکولس نہیں ہوا کرتے تھے وہاں پر اس وقت. تو اردو میڈیم سے میں نے 10th تک اپنی ایجوکیشن کی. پھر اس کے بعد جب کالج میں گئے تو وہاں سے آٹومیٹیکلی وہ انگلش میڈیم ہو گیا تھا وہاں پر. تو میں نے وہاں پر جو سبجیکٹ لیے تھے آپشنل, وہ تھے انگلش لٹریچر, اردو لٹریچر اور ایک پبلک ایڈمنسٹریشن. تو میرے پاس 2 لٹریچر تھے, اردو بھی اور انگلش بھی. اور پھر آگے چل کے جیسے کہ والد صاحب کا خود انگلش ان کا سبجیکٹ تھا,
تو پھر میں نے بھی چاہا کہ میں بھی انگلش میں ہی ایم اے کروں تو بیٹر ہوگا، تو پھر میں نے پھر انگلش میں کر لیا تھا. پھر وہی ناندیڑ میں میں نے 1 سال جاب کیا، اور پھر اس کے بعد میرے والد صاحب جہاں کام کرتے تھے تھوڑی دور پر قندھار ایک پلیس تھی، تو پھر ان کے ساتھ رہی وہاں پر 2 سال. پھر اس کے بعد شادی ہو گئی پھر میری، تو پھر ادھر حیدرآباد آ گئی پھر یہاں پر، ایسا ہو گیا. تو آپ کی جو مسلسل ملازمت رہی جو وہ جی حیدرآباد میں رہی؟ حیدرآباد میں. جی ہاں. اچھا، ہاں وہاں کس پہلے کالج میں آپ، جی کس ادارے میں، کس کالج ہاں میں آپ ہاں نے جو اپنی جب ہم خدمات لوگ انجام دی؟ پہلے ہم لوگ جو مہاراشٹر میں تھے تو وہاں پر وومن جی ہاں. کالجز پرائیویٹ ہی ہوا کرتے تھے، وہاں پر گورنمنٹ کے بہت کم 1 اچھا. آدھ 2 کالج رہتے تھے. لیکن جب میں ادھر جی. آندھرا پردیش میں آئی تو یہاں پہ پتا چلا کہ موسٹ آف دا کالجز آر دا گورنمنٹ کالجز. تو پھر وہاں پر میں نے پھر گورنمنٹ کالج میں اپلائی کیا، اور پھر وہاں سے مجھے جاب شاید 1977 سے مجھے جو ہے میں وہاں پر جاب میں آ گئی پھر. تو یہ جو کہ گورنمنٹ پی ایچ ڈی کالجز آپ نے تھے، کب کیا؟ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کب لی؟ وہ میں نے آن جاب؟ کافی دیر، اس کو کافی دیر ہوئی مجھے لینے کے لیے، اچھا اچھا. کیونکہ ہاں کیونکہ میں جی پارٹ ٹائم کر رہی تھی، وہ ریگولر میں نے نہیں کیا اس جی کو. اور جی یہ کہ بچے وغیرہ تھے، فیملی تھی، اور سارا جی. نپٹتے ہوئے پی ایچ ڈی کرنا تھوڑا سا ہارڈ ہو بہت رہا تھا، مشکل تھا. بٹ فائنلی آئی ڈیڈ اٹ. تو اللہ کا شکر ہے. 1997 میں وہ مجھے اوارڈ ہو گئی تھی، پھر ایسے ہو گیا تھا. تو یہ پی ایچ ڈی میں نے کیا، ایک امریکن ناولسٹ ہے فلینری اوکنا، جی تو جی. وہ بڑی عجیب قسم کی اس کی رائٹنگس تھیں، سمجھیے ذرا سا. تو میرا جو گائیڈ اچھا. تھے وہ کاکتیہ یونیورسٹی کے پروفیسر لکشمنا مورتی، تو پھر انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا تھا، تو اس وقت کیا میں نے. اور تھوڑا پھر سا نیوزی بتاؤں. لینڈ ہاں جو آپ گئی ہیں وہ جی کس طرح سے آپ کی یہاں سے پھر وہاں جو ہجرت ہے آپ کی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. نیوزی لینڈ آنے کا ایسا ہوا کہ ہم لوگ کوئی خاص ایسا پروگرام تھا نہیں ہمارے پاس کہ ہم نیوزی لینڈ آئے. لیکن پھر میرے ہسبینڈ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جو ہے مجھے چلیے ہم چلتے ہیں نیوزی لینڈ، اور بعد میں بھی تو بچے وہاں پر جائیں گے، تو پہلے اگر کچھ ہم کو موقع مل جاتا ہے. تو ہم نے جسٹ یوں ہی اپلائی کیا، اور بس وہ سارا چیز ہو گئی 2-3 مہینوں میں، اور بس موقع آ گیا کہ بھئی اب آپ جائیے. تو اس طرح سے ہم لوگ جی. آ گئے تھے یہاں پر نیوزی لینڈ کو، کوئی خاص پلان نہیں تھا ایسے. اچھا، بیچ میں آپ نے کچھ مضامین وغیرہ بھی آپ بیچ میں لکھتی رہیں، وہ کس موضوع پر ہوتے تھے؟ زیادہ تر جو جی مضامین جی آپ نے لکھے وہ کس پرچے میں چھپ؟ جی عام طور پہ خواتین کی تعلیم پر، سماجی ماحول پر، رسم و رواج پر، جی. یہی ٹاپکس ہوا کرتے تھے میرے. پھر ترجمے اچھا. پر بھی خود میں نے اس وقت بھی ایک مضمون لکھا تھا، اور ایک مضمون میں نے ایسا اتنا ٹیکنیکل ٹائپ کا لکھا تھا، کافی لوگوں نے پسند کیا تھا. وہ تھا انگلش پروننسیشن جو ہوتا ہے اس کو میں نے اردو میں لکھ کر جو ہے جی. چھپایا تھا. کیونکہ جو اچھا. لوگ ہمارے جو زیادہ تر جو اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں، اور جو ہے جو مراٹھی اسپیکنگ ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ریجنل لینگویج کے، تو وہ انگلش کے پروننسیشن کے لیے تھوڑا سا ان کو مشکل جاتی ہے ذریعے سے. تو وہ بڑے وہ جی. ٹیکنیکل اس کے جو ہے سمبلس ہوتے ہیں، اور وہ سارے چیزیں جو ہوتی ہیں، تو وہ میں نے اردو تو میں یوں کہیں چھپوایا کہ تھا. آپ بچپن سے لے کر آپ نے جو تعلیم حاصل کی، بچپن میں بھی آپ کے گھر میں ایک علمی اور ادبی ماحول تھا، اور آپ کے جی والد کا ایک خاص اثر آپ کی شخصیت نے قبول کیا، اور اس کے جی بعد آپ کی تعلیم کے بعد ملازمت، اور اس پورے جو دور تھا اس میں آپ انگریزی زبان سے تو جڑی، لیکن ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اردو شانہ بشانہ آپ کے ساتھ چلتی چلتی رہی. چلتی جی 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 اسے بالکل آپ نے چلتی کبھی نہیں رہی. چھوڑا. نہیں اور وہ جہاں چھٹی تک بھی نہیں کبھی. میں جی، اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں اس وقت متعدد زبانیں بولی، سمجھی، لکھی اور پڑھی جا رہی ہیں، اور ہر زبان کا اپنا ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، ایک اسلوب ہے، تاریخ ہے، ادب ہے، اور ہر زبان اپنے آپ میں ایک مکمل دنیا کی حیثیت رکھتی ہے. اور جب ایک قلمکار ایک سے زیادہ زبانوں پر دسترس رکھتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ دنیاؤں سے واقف ہوتا ہے، ایسا میں سوچتی ہوں.
تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ایک تخلیق کار تو اپنی تخلیق لکھ کر یا اپنی جو بھی کاوش ہے اسے پوری کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن ایک ترجمہ نگار جب اس کو اٹھاتا ہے، ایک مترجم، اور جی وہ جب اس کے اوپر کام کرتا ہے تو وہ ان دونوں پر، دونوں زبانوں پر بھی اس کا احسان ہے، اور اس تخلیق کار پہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے یہ. اور یہ ایک اردو کی اس سے بڑی کوئی خدمت ہو ہی نہیں سکتی کہ جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ جو انگریزی ادب ہے وہ اتنا رچ ہے، اس کو کہیں نہ کہیں اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو اس سے اردو جی کو جی کتنا فائدہ ہوگا. یہ ایک جی بہت اہم اور بہت بڑی بات ہے. اور آپ ابھی تک اسے کتنے سال سے کر رہی ہیں، اور کن چیزوں کا آپ نے ترجمہ کیا ہے، میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی. بتائیے ہمارے ناظرین. وہ ایکچولی ترجمے کے تعلق سے میں ایک چھوٹی سی بات یہ بتا دوں کہ جی 1977 میں یہ ہوا تھا کہ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے نہیں اس بات کا کہ انڈیا میں پہلی مرتبہ نہرو اور گاندھی وغیرہ کی جو کانگریس حکومت جو چلتی تھی وہ ختم ہوئی تھی، جی. اور آج کی جو بی جے پی ہے وہ اس وقت جنتا پارٹی کے نام سے ابھری تھی. تو انہوں نے اچھا. اندرا گاندھی کا تختہ پورا پلٹ دیا تھا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ بہت جلدی پھر اندرا گاندھی واپس آ گئی. پھر وہ تو واپس آ گئی تو جی تب اندرا گاندھی کی اس پوری لائف پر اور تمام اس کی زندگی پر کتاب ایک لکھی گئی تھی. ایک صاحب نے لکھا تھا، ان کا نام مجھے یاد آ نہیں جی رہا اس وقت. تو جو جی لکھا تھا تو میرے والد صاحب نے سب سے پہلے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ بیٹے آپ اس کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیجئے. تو اب اچھا. اس وقت یہ عالم تھا میرا کہ نئی مجھے وہاں نوکری ہوئی تھی. 1977 کا معاملہ پیریڈ جو تھا، نئی ذمہ اور داریاں تھیں. جی جی تھی. ابھی نہیں، ابھی بچے وغیرہ تو تھے نہیں، بٹ پھر بھی جو ہے دوسری جگہ پر میرے ہسبینڈ ایک جگہ رہتے تھے اور میں دوسری جگہ پہ تھی. میرا اپوائنٹمنٹ دوسری جگہ تھا. میرا یہ جو کنفیوژن وغیرہ یہ سارے تھے. اب اس میں ٹرانسلیشن کہاں کرتی بیٹھتی تھی، تو میں نے تھوڑا سا اس کو جو ہے بازو کر دیا، اور پھر والد صاحب نے بھی کچھ کہا نہیں، اور وہ بات آئی گئی، ختم ہو گئی. جی. وہ کئی دن گزر گئے. اس کے بعد میں نے ایک ترجمے پر ایک مضمون لکھا تھا، تو اچھا. وہ وہیں پہ انڈیا میں، جب انڈیا میں پھر اس کے بعد ہم لوگ آ گئے، یہاں آ گئے، نیوزی لینڈ آ گئے. پھر کبھی یہاں کے ایک آئلی نظام پر بھی ایک میں نے مضمون یہاں سے بھجوایا تھا. وہ حجاب میں بھجوایا تھا جو رامپور سے نکلتا تھا. تو اچھا. پھر یہ جو میں نے فیس بک پر دیکھا ان کا کہ عالمی ادب کی اردو تراجم، تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ترجمے کا وہ میرا والا مضمون بھجوا دوں. میں نے بھجوایا. اچھا. تو وہ جو یاسر حبیب صاحب ہیں، انہوں نے کہا مجھ سے کہ آپ نیوزی لینڈ میں رہتی ہیں، کیوں نہیں آپ یہاں کی آتھر کی جو ہے کچھ کہانیاں ہم کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں. تو اچھا. جی ہاں. تو جب کلک کیا مجھے کہ ارے وہ ایک عرصہ پہلے جو میرے والد صاحب نے کہا تھا، تو کیوں نہ میں جی اس کام کو پھر کر دوں ایک مرتبہ آپ یہاں پر. تو بس بسم اللہ کیا میں نے. اور وہ جو ہے یہاں کی جو ایک مشہور ناولسٹ تھی کیتھرین مینسفیلڈ، تو اس کی میں نے پھر ایک کہانی کپ آف ٹی شروع کیا یہاں پہ. وہ ایک سٹوری بھجوائی، پھر دوسری. اب اس طرح چلتے چلتے پھر اب وہ میں نے خالی وہیں تک لمٹ نہیں رہا. وہ ساری دنیا کے دوسرے کئی آتھرس کے جو ہے کہانیوں کو میں نے ایون میں نے جس پر پی ایچ ڈی کیا ہے فلینری اوکنار پہ، اس کی بھی میں نے کہانیاں جی جو ہے ٹرانسلیٹ کی ہیں اردو میں، اور وہ ساری یہاں پہ پوسٹ ہوئی ہیں جی. عالمی ادب کے اردو تراجم پر. اور پھر وہ کچھ رسالوں میں بھی چھپی ہیں. ایک بھوپال سے نکلتا ہے ایک رسالہ. ایک منٹ. ایک کاروان ادب بھوپال سے نکلتا ہے ایک رسالہ. جی تو ہاں. جی ہاں. اس کے کاروان. ہاں جی ہاں اس کے اگست کے شمارے میں انہوں نے میری ایک کہانی کیتھرائن اینی پورٹر کی، یو ایس اے کی ہے یہ، ان کی ایک کہانی تھی جی. ہی. تو وہ اسٹوری کا جو میرا ٹرانسلیشن تھا وہ انہوں نے چھاپا تھا انہوں نے. اور ایک اسلام آباد سے ایک سماہی نکلتا ہے ادبیات، اور ان جی. لوگوں نے اپریل تا جون کا جو ان کا ایک 3 months کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں 2019 کا، انہوں نے اس میں میری کیتھرائن مینسفیلڈ کی گارڈن پارٹی کو انہوں نے اس میں چھاپا تھا. اور اس کے بہت علاوہ اچھا. بھی یاسر حبیب صاحب نے ایک بک ترتیب دی ہے، وہ ہے اس کا نام دیا انہوں نے عورت کتھا.
تو اس عورت کتھا میں بھی میری 4 کہانیاں جو ہے اس میں شامل کی گئی ہیں وہاں پر، اور باقی تو وہاں پر ہی آئے سب ان کے ساتھ، جس میں انیتا دیسائی کی ایک سیل ہے، اور کیتھرائن سوزینا پیچرڈ کی دا گرے ہارس ہے، اور کیتھرائن مینسفیلڈ کی گارڈن پارٹی اور ایک کپ آف ٹی ہے ایسے۔ تو یہاں پہ بھی تو اس کے یہ یعنی صرف فورم کے علاوہ ادھر بھی چھپی ہیں اس میں، ابھی ہاں، دیکھیں تو لیکن یہ چیز ایک اگر دیکھا جائے تو جی جدید ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جی اس سے اس وقت تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ میں بھوپال سے اور آپ نیوزی لینڈ سے جڑے جی ہوئے ہیں جی اور براہ جی راست بات چیت کر رہے ہیں، جی اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کو جو سننا چاہتے ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے، نئے طالب علم ہیں، وہ جی آپ سے براہ راست استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت جی اہم چیز ہے اس جدید ٹیکنالوجی کی، جس کے ہاں ذریعے ہم لوگوں سے گھر بیٹھے جڑ جاتے ہیں، اور ہماری جو جی تجربات ہیں، جو تخلیقات ہیں، وہ ان لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ ایک بہت جی اہم کام ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کیا یہ فرق محسوس کرتی ہیں، آپ جس وقت کہ آپ نے تعلیم حاصل کی، ایک خاتون ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو خواتین تھیں ان کے اوپر کافی پابندیاں اور دوسری چیزیں تھیں، تعلیم تک تو ان کا آنا بہت ممکن ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ملازمت بھی کی، اور کئی مطلب یہ کہ ہزارہ طالب علم آپ کے ہاتھ کے نیچے سے نکلے جنہوں نے آپ سے استفادہ کیا اور علم حاصل کیا، تو آپ اس کے لیے آج کی جو نئی جنریشن ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی، اور اس حوالے سے کہ آپ نے جب اتنے الگ حالات میں جو تعلیم حاصل کی تھی اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اور آج جو حالات ہیں اس میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں دونوں چیزوں کو وہی میرے تھوڑا والد سا؟ صاحب جو ہے وہ جی، کافی ماڈرن تھنکنگ بھی رکھتے تھے، ساتھ ہی ساتھ تو ان کا اچھا، یہ تھا کہ بھئی گرلز کو، لیڈیز کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تو میں جب تک کالج تک پہنچی تھی تو وہاں پر ناندیڑ میں یہ کوئی سسٹم نہیں تھا کہ مسلم بچیاں جا کر کالج میں پڑھیں، کیونکہ الگ سے کوئی اچھا، گرلز کالج ہاں، نہیں تھے وہاں پر، جی ہاں، صرف ہائی بالکل اسکول الگ تک ہوتا ہے، گرلز ہائی اسکول تھا، باقی کالجز تو کوئی اچھا، ایجوکیشن نہیں تھا سارا، اس میں تو جی بھجواتے جی، ہی نہیں تھے لوگ، پھر بھی غیر مسلم بچیاں تو جاتی تھیں، لیکن مسلم بچیاں تو اسپیشلی نہیں جاتی تھیں۔ نہیں تو جاتی تھی، جی وہی ہاں ہم جی جاننا چاہ رہے جی ہاں جی ہاں، تو میرے والد صاحب کے دوستوں کی کچھ بچیاں تھیں جو مجھ سے پہلے جو ہے انہوں نے فورس کر کے انہیں بھجوایا تھا، تو 1 2 3 بچیاں ایسی کالج گئی ہوئی تھیں۔ پھر میں نے جب 10th پاس کیا، جب میں کالج جانے کے لیے گئی میں، تو پھر اس وقت تو بہت ساری تقریباً 15 یا 20 بچیاں جو ہے مسلم کمیونٹی کی میرے ساتھ پھر وہاں پر کالج میں آ گئی تھی، اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ چل نکلا، اور پھر ماشاء اللہ سے جو ہے اب تو کافی بچیاں پڑھتی بھی ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے ایجوکیشن عام ہو گئی ہے مسلمس میں بھی، اور حجاب بھی ڈال کر جاتی ہیں بچیاں، کبھی ویسے بھی جاتی ہیں، بہرحال بچیاں پڑھ رہی ہیں، یہ خوشی کی بات ہے لیکن اس سمجھو وقت اور آج ماحول کے سازگار زمانے ہے، جی اس وقت ماحول سازگار ہے، لیکن آپ نے جن بہت حالات میں اس وقت جو تعلیم حاصل کی وہ ایک بالکل الگ جی ماحول تھا، اور وہ ہمارے لیے ایک مثال بن کے جی سامنے ہے اس وقت کہ آپ نے، اور آپ ابھی آپ کی کیا مصروفیات ہیں آج کل، آپ کیا کرتی ہیں کچھ وہ اس کے بارے میں بتائیے۔ ہاں بس آج کل تو بس ویسے کچھ نہیں، بس یہ ٹرانسلیشن کا ورک بہت زیادہ چل رہا ہے ٹرانسلیشن سمجھیے، یہ کتنا وقت ہو گیا آپ کو کرتے ہوئے؟ تقریباً لاسٹ 3 ایئر سے کر رہی ہوں میں یہ مسلسل چلو بہت اچھی بات ہے۔ جی تو ہاں ابھی یہ تو فیس بک کے جو وہ آپ کا ادبی فورم ہے جو ہاں اس کی جی اس پہ بھی یا پبلش بھی ہو رہا ہے آپ کا یہ وہی جو اب میں بھی؟ نے بتایا نا، وہ وہیں سے پبلش ہوئے، وہ جو میگزینس ہیں اچھا، ان لوگوں نے وہ فورم سے ہی لیا، ان لوگوں نے میرے اسٹوریز جو ہے اچھا زبردست، اچھا، اور پھر ان کی تو کتابیں بھی چھپے۔ ابھی فی الحال ابھی آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو ذاتی زندگی رہی اس میں کوئی ایسا کوئی دلچسپ واقعہ، کوئی ایسی خاص بات جو آپ ہمارے قارئین سے، ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے شیئر کرنا چاہیں کہ ایک خاتون کو گھر گرہستی، بچوں کی پرورش اور ملازمت کے ساتھ کون کون سے مراحل جی پیش آتے ہیں، اور وہ کس طرح سے آپ نے اسے جی طے کیا اس وہ تو راستے؟ خیر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے مسائل آتے ہیں راستے میں، جب بچے چیلنجز ہوتے آتے ہیں، ہیں، جی پھر ہم ملازمت کرتے ہیں، اور پھر وہ اس میں خیر میں یہ کہوں کہ میرے ہسبینڈ کا میرے ساتھ بہت اچھا ان کا جو ہے ساتھ رہا، خاص طور پہ میرے پی ایچ ڈی کرتے وقت تو بہت انہوں نے جو ہے سپورٹ کی، تو اس وجہ سے پی ایچ ڈی مکمل بھی ہو سکی،
اور عام طور پہ بھی عام دنوں میں بھی جب بچے اسکولوں میں جاتے تھے اور پھر ہمیں کالج جانا پڑتا تھا تو تقریباً ہم لوگ ایک ہی کالج میں کام کرتے رہے، میں اور میرے ہسبینڈ. عام طور پہ جو ہے یہ وہاں کا سسٹم تھا ایسا کہ ہسبینڈ وائف کو جو ہے وہ لوگ ایک ہی جگہ رکھتے تھے گورنمنٹ جابس میں جو ہے. تو اس میں کوئی خاص تو ایسا کوئی انسیڈنٹ ہے نہیں، بس یہ نارمل زندگی ایسی چلتی رہی ایک دوسرے کے سپورٹ سے، اور بچوں کو ہم سپورٹ کر رہے تھے. بچے البتہ نیوزی لینڈ میں جب ہم لوگ آئے یہاں پر، ہاں ایک بات یہ کہوں کہ نیوزی لینڈ میں جب ہم لوگ آئے یہاں پر تو مجھے نہیں لگا کہ بہت جلدی مجھے کوئی جاب ملے گی یہاں پر، کیونکہ یہ تو ان کی دنیا ہے، یہ تو انگلش تو انہی کی دنیا ہے، تو وہ ان کو انگلش سے کوئی مطلب نہیں تھا ان کو اتنا. اور پھر ان کا یہ تھا کہ پی ایچ ڈی آپ ہیں تو بھی میں پھر کچھ اور پیپرس یہاں پہ مجھے کرنے ہوں گے اور یہ سب، اور یہ سب کے لیے چاہیے تھا ایک 2-3 سال کا پیریڈ. پھر تو میں نے سوچا کہ جب ہم لوگ اپنی ملازمتوں پر لیو لگا کر آئے تھے، چھٹی لے کر آئے تھے ہم لوگ وہاں سے رخصت لگا کے، تو پھر میں نے کہا کہ بھی نہیں میرے ہسبینڈ سے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کامرس کے ہیں تو وہ اور بھی دوسرے جاب کر سکتے تھے جیسے کہ اکاؤنٹس وغیرہ، تو وہ یہاں کے ایک کالج میں، ایک پرائیویٹ کالج میں وہ پھر جاب کرنے لگ گئے تھے اور اکاؤنٹنسی وغیرہ پڑھاتے تھے. میں واپس انڈیا گئی اور اپنا جاب کی، تو وہ ایک پیریڈ میرے لیے تھوڑا سا بہت زیادہ تکلیف دے رہا کرنے والا تھا. اس لیے تکلیف دے رہا کہ 3 بچے ہیں میرے اور وہ تینوں کے تینوں یہاں پر ہے، اور وہ جس بھی طرح سے کھا رہے پکا رہے بس وہ کر رہے تھے، پڑھائی بھی کر رہے تھے بچے. اور میں ایسا کرتی تھی کہ یہاں سے میں تقریباً جولائی میں نکلتی تھی انڈیا کے لیے اور واپس میں مارچ میں یہاں جاتی تھی. پھر تو وہ ساری چھٹیاں اور پھر جی ہاں 1-8 مہینے کی اور ایکسٹرا چھٹی، اور ایسے کر کے جو ہے ایسا کرتے ہوئے میں نے وہاں پر تقریباً 5-6 سال کیے وہاں پر. تو پھر اس کے بعد میری طبیعت وغیرہ پھر تھوڑا ٹھیک نہیں رہنے لگی تو پھر میں نے چھوڑ دیا. پھر مطلب 5 ایئرس بیفور میں نے ریٹائرمنٹ لے لیا. اچھا آپ نے ریٹائرمنٹ پہلے لے لیا؟ پہلے لے لیا میں نے. اچھا جی اچھا. لے کر پھر میں تو آ گئی یہ یہاں پر. ایک خاتون کی جی جو ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے اور اس میں وہ جن مراحل سے گزرتی ہے، جی کہنے کو یہی ہے کہ لوگ ہم سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے اتنی آپ نے کامیابی حاصل کی، آج آپ جس پادان پر کھڑی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. لیکن اس کے پیچھے بہت لمبی ایک تکلیف دہ سفر بھی ہوتا ہے، کچھ بچوں کی بھی قربانی ہے، کچھ گھر والوں کی، سبھی لوگوں کا سپورٹ سے انسان یہاں تک پہنچتا ہے. لیکن آج جس حوالے سے آپ جانی اور پہچانی جا رہی ہیں، ایک عرصہ دراز کے بعد آپ جو ہے پھر سے ادب کی دنیا سے جڑی اور آپ نے اظہار خیال کے لیے اردو کو چنا، اور اردو کے ترجمے جو آپ اس انگریزی ادب سے اردو کے لیے کر رہی ہیں، وہ ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا احسان ہے جو ایک تاریخ بنے گا، جس کی وجہ سے اردو کا جو ادب ہے وہ برابر کہیں نہ کہیں رچ ہو رہا ہے. اور یہ ایک بہت الگ میں سمجھتی ہوں کہ ایک تخلیق کار سے بڑا کام ہے کسی کے ترجمے، کسی کی کاوش کا یا کسی کی لکھی ہوئی تحریر کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں ٹرانسلیشن کرنا. ابھی فی الحال آپ کوئی اپنی ایک ایسی خوبصورت اسٹوری شارٹ جو جس کا آپ نے ترجمہ کیا ہو اس زبان کا اس زبان میں اردو کے حوالے سے کچھ اس سے ہم لوگوں سے شیئر کیجیے. ہم چاہیں وہ گے تو کہ کچھ کافی لمبی ہمارے لمبی ہو جائیں گی، ناظرین وہ سنیں. کوئی پڑھنے کے شارٹ لیے اسٹوری نہیں ہے ایسی؟ شارٹ تو نہیں ہے البتہ جو ہے جی کچھ اس کا ایک تھوڑا سا اقتباس یا کوئی ایک حصہ. یہ جی ہاں عورت جو کتھا ہے جو آپ جی چھپی ہے وہاں پر، تو جی اس میں میری جی 4 کہانیاں ہیں اس میں. جی جی ہاں ایبسٹریکٹ نہیں ہے. یہ چائے کی پیالی یا ایک کپ آف ٹی، کیتھرین مینسفیلڈ کی جو نیوزی لینڈ کی آتھر ہیں، وہ 1923 میں پیدا ہوئی تھی.
आई एम सॉरी 1888 में पैदा हुई थी और 1923 में उनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी जो कहानी है ये कप ऑफ टी, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो काफ़ी अमीर है और जी खुद को चाहने वाली औरत है, और इन सब थोड़ा सा उसको जो है एक कॉम्प्लेक्स भी है कि कोई ज़रा सी अगर कोई खूबसूरत औरत आ जाए तो कहीं इसका शौहर उस तरफ मुतवज्जे ना हो जाए, ऐसा उसको है, खौफ होता है। एहसास का ख्याल। जी 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 हाँ, तो मैं उसमें से खाली एक पैराग्राफ पढ़ूंगी जहाँ पर ये औरत की रोजमर्रा की जो उसकी जो जिंदगी होती है तो वो किस किस्म की होती है वो, तो उसमें है, मैं एक ही उसका पढ़ूंगी थोड़ा सा। तो ये इसका नाम था रोजमेरी फेल। तो रोजमेरी फेल का शौहर बेहद चाहने वाला और उसकी ख्वाहिशात की कदर करने वाला शख्स था। ये दोनों सिर्फ खुशहाली नहीं थे बल्कि बेहद अमीर भी थे। रोजमेरी अगर खरीदना चाहती थी कुछ तो वो सीधे पेरिस जाएगी, जबकि हम जैसे लोग बॉन्ड स्ट्रीट तक जाते हैं। फूल खरीदने के लिए इसकी कार सीधी फूलों की सबसे बड़ी दुकान पर रुकेगी और अपनी ऐसे ही वो जब जाती है फूलों की दुकान पर तो अपनी रोशन महारत की गुमाजी करने वाली आंखों को बड़ी बेगाना रवैये से चारों तरफ दौड़ाया और कहा, मैं वो और वो चाहती हूँ, मुझे 4 गुच्छे इन फूलों के दे दें और गुलाबों से भरा पूरा गुलदान भी। हाँ, मुझे सारे गुलाब चाहिए, लाइलैक नहीं चाहिए, बड़े बेशकल से होते हैं। खिदमतकार सर झुकाकर लाइलैक को नजरों से दूर करने लगता है कि शायद उनके बारे में कही गई बात पूरी तरह से सही हो। लाइलैक खतरनाक हद तक बदसूरत हो और वो छोटे मोटे ट्यूलिप्स दे देना, वो लाल और सफेद वाले। दुकानदार लड़की तमाम फूलों को सफेद कागज में लपेटे इसके पीछे पीछे कार तक चली आई। शर्मा की एक शाम वो कर्जन स्ट्रीट पर आसार कदीमा की एक छोटी सी दुकान पर कुछ खरीदने के लिए गई। इस दुकान को पसंद करने की इसके पास 2 वजूहात थी। एक तो ये कि जो भी खरीदे वो आपकी अपनी जाती मिल्कियत हो जाती है, और दूसरे वो दुकानदार उसकी खिदमत करने को मज़ाक़ खेज हद तक पसंद करता था। जब भी दुकान पर आती वो खिल उठता। दुकानदार ने अपने दोनों हाथ कसिए, इतना मसरूर हुआ कि बमुश्किल कुछ कह सका, खुशामदन रवैये की तरह। देखिए मैडम, दुकानदार ने अपनी बहुत ही मौदबाना अंदाज में कहा, मैं अपनी चीज़ों से बेहद प्यार करता हूँ, मैं उन्हें अपने से हरगिज़ भी जुदा नहीं करूँगा ऐसे लोगों के लिए जो उनकी कदर नहीं करते, जो नफीस एहसासात जो आजकल बहुत कामयाब हैं नहीं रखते हैं। और एक गहरी सांस लेते हुए उसने छोटी सी मुरब्बा शक्ल चीज़ को नीले मखमल से निकाल कर काउंटर पर रख दिया। वैसे दुकानदार ने वो डिब्बा जो ज्वेलरी बॉक्स था रोजमेरी के लिए ही महफूज रखा था, क्योंकि इसने किसी और ग्राहक को दिखाया ही नहीं। बहुत ही शानदार और खूबसूरत मीनाकारी से मुज़य्यन चमकदार जेवर का डब्बा, मानो जैसे क्रीम में डुबोकर तंदूर में भुना कर तैयार किया गया है। ढक्कन के ऊपर एक छोटी सी मखलूक फूलों से लदे दरख्त के नीचे खड़ी थी और इससे भी छोटी मखलूक उसकी गर्दन में बाहों का हार बनाए खड़ी हो। उसकी नन्ही सी टोपी जैसे किसी फूल की पत्ती शाख से लटक रही हो। हरे रंग के खूबसूरत रिबन इस नन्ही मखलूक की खूबसूरती में इजाफा का बास थे, और एक गुलाबी रंग का बादल एक फरिश्ते की तरह उनके सरों पर साया फगन होकर तैर रहा था। रोजमेरी ने अपने लंबे दस्तानों से हाथ निकाले। इस तरह की चीज़ों को परखने के लिए वो इसी तरह अपने दस्ताने उतार लिया करती थी। इसने बहुत पसंद किया, बल्कि इसे तो डिब्बे से जैसे इश्क हो गया, और बस इसे तो ये लेना ही था। इस डिब्बे को कभी खोलती और कभी बंद करते हुए वो एक दिलकश अंदाज को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। दुकानदार भी अपने जहन में अंधेरे कार में जैसे शायद कुछ इसी तरह से सोच रहा था। इसने एक पेंसिल उठाई, काउंटर पर आगे की तरफ झुका और बहुत आहिस्ता से फुसफुसाया, मैडम आपकी नज़र इस छोटे से मुजस्समे के ड्रेस पर बने फूलों की तरफ मबजूल करवाने की जसारत करता हूँ। बेहद दिलकश, रोजमेरी ने फूलों को सराहा, लेकिन कीमत क्या है? एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि शायद दुकानदार ने सुना ही ना हो। फिर एक सरगोशी सी आवाज़ सुनाई दी, 28 गिनीज मैडम। और 28 गिनीज, रोजमेरी ने नन्हा सा डिब्बा नीचे रख दिया। इस तरह से मैंने एक पैराग्राफ आपको सुनाया इसमें का। और वैसे तो काफ़ी लंबी स्टोरी होती है, ये मैंने इसलिए सुनाया कि सिर्फ उसका औरत के मैं उसकी खुसूसियत बताऊं कि भाई वो उसके चाहत के हर अच्छी चीज़ के लिए वो लेना चाहती थी उनको। और कीमत का तो खैर वो अलग है, वो तो उनके डायलॉग हैं बीच में, लेकिन ये कि
اس دکان پر جائے گی جو پرٹیکولرلی اس کے لیے بنی ہوئی ہوتی ہے ان پرٹیکولر چیزوں کے لیے. تو یہ ایک چیز خاص بات تھی اس کیریکٹر میں سمجھے اس میں. دوسری ایک کہ یہ جو آپ نے تحریر پڑھی اور اس میں جس طرح کے میں نے اسے اسی لیے آپ سے کہا کہ آپ اپنی لکھی کوئی تحریر ضرور پڑھیے تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ آپ کے اسلوب سے واقف ہو سکیں، آپ کے خیالات. اور جو ایک جب ہم ترجمہ کرتے ہیں کسی لینگویج کا کسی دوسری لینگویج میں تو بہت حد تک اس کی ذمہ داری اس ترجمہ نگار کی کاندھوں پر آ جاتی ہے کہ وہ ان احساسات اور جذبات کو کیا اس طرح سے فیل کر رہا ہے جیسے وہ لکھے گئے ہیں، اور اس کو اسی ذمہ داری کے ساتھ دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ. اور جس خوبصورتی سے آپ نے اردو کا جو حق ادا کیا ہے، جو احساسات اور جذبات آپ کے قلم میں جو روانی ہے، وہ ایک رنگ، ایک خوبصورت رنگ سامنے آیا. اور یہ چیز میں اسی لیے چاہ رہی تھی کہ ہم آپ کے اسلوب سے واقف ہو سکیں، آپ کے جو انداز ہے لکھنے کا اس سے ہم واقفیت چاہتے تھے. بہرحال اس کو سننے کے بعد تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کاش کہ ہم کو یہ پوری سٹوری آپ سے کہتے کہ آپ وہ یہاں پر سنائیے، یا پھر جب سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ آپ کو فیس بک پر آنا ہے تو آپ کوئی ایک شارٹ اسٹوری منتخب کر لیتی ہوں اور اس کا اس طرح سے کرتی کہ ہمارے جو ناظرین ہیں اس کو اختتام تک سنتے. لیکن بہرحال جو بھی ابھی آپ نے پڑھا اور جو ایک رنگ اس کا سامنے آیا، اس کے لیے بہت مبارکباد آپ کو. اور جو کام آپ کر رہی ہیں اس کام کے لیے میں تو ایک اردو کی ادنا سی طالب علم ہوں، اور آپ جیسے اساتذہ سے کچھ سیکھنے کا، کچھ سمجھنے کا مجھے اس بہانے موقع مل رہا ہے، تو میں اس لیے یہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے رابطے میں رہوں. اور یہی جو ایک خاص پیغام ہے تحریک بقائے اردو کا، وہ بھی یہی ہے کہ یہاں سے ہر شام کسی ایسی علمی اور ادبی شخصیت کو بلا کر اس کی جو بھی کاوشات ہیں اور اردو سرگرمیاں ہیں جو وہ زبان و ادب کے حوالے سے کر رہے ہیں، انہیں ناظرین تک پہنچانا، قارئین تک پہنچانا، اور کہیں نہ کہیں جو اہل ادب ہیں ان کی ادبی تشنگی کو یہاں پر سیراب کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جدید ٹیکنالوجی کی کارستانی ہی ہم کہیں گے کہ گھر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات چیت سے، آپ کی گفتگو کے ساتھ ہی آپ کی ذاتی زندگی، آپ کی سرگرمیاں، آپ کے خیالات، تجربات اور مشاہدات سے روبرو بھی ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ترجمے کے اوپر آپ کو کچھ روشنی ڈالنا ہے، آپ کیا ایک ایسا میسج دیجئے کہ جو لوگ ایک سے زیادہ زبانوں پہ دسترس رکھتے ہیں وہ انہیں اس طرف تاکہ وہ راغب ہو سکیں اور اردو کی یہ جو خدمت کا پرچم آپ کے ہاتھ میں ہے اس کارواں میں کچھ اور لوگ آپ کے حوالے سے جڑتے چلے جائیں، ایسا میں چاہتی ہوں. تو کچھ ایسا پیغام آپ دیجیے اور کچھ جہاں ایسی تک رہنمائی ترجمے کی کیجیے ہم بات ہے، لوگوں کی. جی ہاں، ترجمے کے بارے میں ایک دو لفظ کہوں گی میں یہ کہ ترجمہ لفظ بہ لفظ ٹرانسلیشن کا نام نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو کیونکہ کیا ہے، ایک لینگویج کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک لینگویج کا دوسری لینگویج کا ایک دوسرا ماحول ہوتا ہے، اور اس کے اپنے سسٹمز الگ ہوتے ہیں، اس کے اپنے سسٹمز الگ ہوتے ہیں. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم جو مصنف ہے اس کا جو منشا ہے اس منشا کو ہم اپنی لینگویج میں ہم پیش کریں، یعنی جو چیز ہم پیش کر رہے ہیں وہ اس کا مطلب وہی نکلے جو مصنف چاہتا ہے، جو مصنف کا ہے مطلب. اب ایک چھوٹا سے اگزامپل میں یہ دوں گی کہ انگلش لینگویج جو ہوتی ہے، انگلش لینگویج اگر اس میں ہم یہ کہتے ہیں احمد ایٹس مینگو، تو دیکھیے ایک سینٹنس ہے یہ کہ احمد ایٹس مینگوز، تو یہ کیا ہے کہ اس نے نام پہلے آیا یہاں پر، پھر فعل جو ہوتا ہے، ورب جو ہوتا ہے وہ بیچ میں آیا وہاں پر، اور جو آبجیکٹ ہے وہ بعد میں آتا ہے. لیکن ہم اس انگلش کے سینٹینس کو ہم اردو میں ایسا نہیں لکھ سکتے ہم کہ احمد کھاتا ہے مینگو یا آم جیسے، ہم ایسے نہیں لکھ سکتے، ہم ایسے نہیں لکھیں گے اس کو، ہم لکھیں گے کہ احمد آم کھاتا ہے.
یہ الٹ گئے، جی ہاں جو ان کی ترتیب تھی الفاظ کی وہ الٹ گئی. تو یہ جو جی ہاں ترتیب ہوتی ہے تو یہ آگے بھی بہت بڑے لیول پر جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے جی کہ بالکل کئی الفاظ جو ہوتے ہیں، جیسے کہ اب ہمارے پاس ہم اگر آپ کو آپ کہیں گے، کسی کو تم کہیں گے، کسی کو تو کہیں گے، تین لفظ ہیں ہمارے پاس ایسے، جبکہ انگلش میں ایک ہی لفظ ہے جی اور وہ ہے یو. دیٹس آل. تو اب یو یو کا جب آتا ہے تو اب ہم کو جو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو وہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس یو کا مطلب آپ لینا ہے یہاں پر، یو کا مطلب تم لینا ہے یہاں پر، یا کیا لینا ہے. تو اٹ آل ڈیپینڈس، مطلب اس پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ ہم پڑھنے کے بعد اس کا متن کیا ہے، اس کا جو کیا کہتے ہیں، اس کا جو اندرونی چیز ہوتی ہے حاصل وہ کیا ہمیں ہے اس سمجھنی کا ہے. جی حاصل، جی ہاں جی اس کا وہ ہمیں حاصل سمجھنی پڑتی ماں ہے. حاصل. ہاں جی. پھر دوسرا یہ جی ہاں ہوتا ہے جی کہ کئی ورڈس یہی ایسے ہوتے ہیں، کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے جو ہے جیسے کہ پارٹ ہے. اب پارٹ تو اٹس ویری کامن ورڈ ہے، ہمارے اردو بولنے والوں کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا، ہم سیدھا پارٹ جا رہے کہتے ہیں. لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی پڑتی ہے کہ ہم ان کے متبادل الفاظ کو لینے کی کوشش کریں. الفاظ، تو اب اس کے لیے متبادل سیرگاہ الفاظ کا کا ورڈ لانا ہم کو بہت. جی ملتا ہاں ہے. جی ہاں، سیرگاہ کا لفظ ہم کو ملتا ہے. اب سیرگاہ ملتا ہے لیکن جی ہمارے پاس بھی اس کا بہت عام استعمال نہیں ہے، تو تب بھی جو ہے ہم اس کو جی یوز کریں، یا نہیں تو پھر ہم پارک کا پارک ہی رکھ دیں، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایک جگہ مجھے ایک بتاؤں گی میں آپ کو، ایک اسٹوری کا میں ٹرانسلیشن کر رہی تھی تو اس میں ایک لفظ آیا تھا ڈاگس جی کوٹ. ڈاگس کوٹ، کتے کا کوٹ. تو اب یہ کتے کا کوٹ کیسے لکھوں میں جی وہاں پر، تو اب یہ کیا چیز ہے بھائی یہ. تو اب میں نے ڈھونڈا اس کے الفاظ، ڈھونڈے الفاظ اس میں، تو بہرحال مجھے ایک لفظ ملا ہے، وہ ہے رد خمار میں. اب اتنا مشکل لفظ، اور پھر وہ پتہ نہیں کتنا کامن ہو اور اردو بولنے والوں کی بھی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. تو پھر بہرحال پھر اس کو جی آسانی ہاں سے عام ٹرانسلیٹ فہم کرتے. الفاظ کا. جی 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 تو ہاں عام فہم ہو تو وہ عام لوگوں تک اس کی رسائی زیادہ ہے. جی زیادہ ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے وہ. تو یہ ایسی مشکلات کبھی کبھی آتی ہیں ترجمہ کرتے ہوئے. اور ترجمہ ویسی بذات خود ایک فن ہے. ابھی ایک صاحب نے لکھا ہے یہاں پر، بالکل ہے فن. ترجمہ صحیح ہو، عام فہم ہو، خوبصورت ہو، تو اس کا اپنا جو ہے ایک اس کی کوئی اس کی اہمیت اپنی ہوتی ہے اس کی. الگ رنگ ہے. جی ہاں جی ہاں، ادروائز تو جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کہیں نہ کہیں یہ اس کو، اور میرا کہنے کا مقصد یہی تھا، یہ تو آپ نے روشنی ڈالی کہ ترجمہ کیسے کیا جائے، جی لیکن جو اس فن کو اور کیسے آسان کیا جا سکتا ہے، یا جو نئے سیکھنے والے ہیں یا جو نئے لوگوں کو ہم کیا میسج دیں کہ وہ اس کی ابتدا کیسے کریں. کیسے میں اگر خود سننا چاہتی ہوں آپ سے کہ میں اگر کسی دوسری زبان کو اردو میں اگر اسے چاہوں تو اس کے لیے کیا پہلا اسٹیپ ہوگا، میں اسے کس طرح سے کوشش کروں اور سمجھوں. اس کے لیے یہی ہم کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دو لینگویجز جو آپ لے رہی ہیں، ایک تو ماخذ متن یا ماخذ لینگویج جہاں سے ٹیکسٹ جی جو ہم کو ملتا ہے، اور دوسرا یہ جی ہاں ہوتا ہے کہ کنٹینٹ آ رہا مطلوبہ زبان یا مطلوبہ جو ٹیکسٹ آپ کے پاس ہے. تو ان دونوں زبانوں پر جو ہے آپ کو عبور ہونا چاہیے. آپ کو یہ بے حد جی ضروری ہے. جو نئے بچے جو اگر کرنا چاہتے ہیں ہمارے، تو ان کے لیے جی ضروری ہے کہ وہ جو ہے پہلے دونوں زبانوں پر پوری طرح سے عبور رکھیں. ادروائز جو ہے ورنہ تو مشکل ہوتا ہے، ورنہ تو مشکل ہوتی ہے. ہاں اب یہ ہے کہ محنت کی جا سکتی ہے. اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس کئی اب سورسز ہو گئے ہیں. کتنے جو ہے گوگل میں خود آپ چلے جائیں تو آپ کو بہت ساری جو ہے اس سے جی مدد مل جاتی ہے. بٹ کوشش کریں تو کوئی مشکل بات نہیں. آپ بس آہستہ سے شروع کر دیں تو آپ پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. کوئی چھوٹی چھوٹی اسٹوریز کو کریں تو اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھ جاتی ہے بات. ویسے لیکن وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے دونوں زبانوں پہ دسترس ہونا بہت ضروری ہے. جی جی آپ ان دونوں زبانوں کی ساخت، اس کی جو اس کا اسلوب ہے، اس کے جو اس کا ایک سلیقہ ہے، اس جی سے جی آپ کی جی واقفیت ضروری ہے. اس پر بھی اور واقفیت وہ ہونا ہے. جی ہاں، تبھی آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں کے وہ خیالات جو
مصنف کہنا چاہ رہا ہے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کر پاتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ تو اس کے لیے کیا ایک بات یہ بھی میرے خیال میں سامنے آتی ہے کہ اس کے حوالے سے مطالعہ بہت ضروری ہے. جتنا زیادہ آپ مطالعہ کرتے ہیں ذہن اور دل اور دماغ اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور اسی حساب سے انسان جو ہے اس کی ووکیبلری رچ ہوتی ہے, وہ ان چیزوں کے اوپر اسے دسترس حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. تو ابھی آپ جو آپ کی لائف ہے آپ وہاں پر ہیں, تو مجھے یہی لگ رہا تھا جب مجھ سے عرفان بھائی نے کہا کہ آپ کو ان کا انٹرویو کرنا ہے اور نیوزی لینڈ میں ہے, تو ایک میرے لیے بڑی چونکنے جیسی چیز تھی کہ پردیس میں رہ کر ایک خاتون جو ہیں وہ اپنی دیسی زبان کی خدمت انجام دے رہی ہیں. اور جبکہ وہ خود, جب آپ کی پروفائل پڑھی تو جبکہ وہ خود ایک انگلش کی اسکالر ہیں اور عرصہ دراز سے انگلش کے حوالے سے انہوں نے اپنی خدمات انجام دی, اس کے باوجود اردو میں آپ کا جو کام ہے اور جو آپ اس میں برابر اس حوالے سے اپنا وقت دے رہی ہیں اس وقت, یہ بہت اہم ہے. اور اس کے لیے ہم لوگ سب یہی چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ آپ کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ آپ سے لوگ اس سبق لیں, ایک لیسن لیں کہ کس طرح سے زبان سے خدمت ایسے بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ اتنی دور ان تمام گھر کی مصروفیات کے باوجود آپ آج بھی وقت نکالتی ہیں. اور ایک آدھ بار تو میری آپ سے بات ہوئی تو رات بہت ہو رہی تھی, اور اس وقت میں نے جب میں ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ صاحبہ سے میں نے جب بات کی تو کوئی رات کا 2-2:30 بجا تھا, اور میں نے جب آپ سے پوچھا تو پھر وہ بتا رہی تھیں کہ ابھی ان کے ہسبینڈ بھی کچھ ان کی طبیعت ناساز ہے, تو ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں بچے بھی ہیں اور دیگر ذمہ داریوں کے باوجود وہ رات میں بیٹھتی ہیں اور اس کام کو کوشش کرتی ہیں کہ وہ یکسوئی سے اس کو کر سکیں پورا. اور ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت ایک تحریر ہمارے سامنے آئی جس میں الفاظ جو ہیں وہ نگینوں کی طرح جڑے ہوئے تھے اور احساسات بڑی روانی کے ساتھ بہہ رہے تھے. اور بہت مطلب یہ کہ ایک اپریشیٹ کرنے والی بات ہے, بہت خوش ہونے والی بات ہے کہ اردو کے ادب کو آپ کے حوالے سے اس قدر جو ہے مواد حاصل ہو رہا ہے. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ کا یہ جو کام ہے, آپ کا یہ جو سلسلہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے اور یہ کام, یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. اور ہمارے جو ناظرین ہیں اور جو نئے طالب علم ہیں جو ساری دنیا سے آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ سے جڑے ہوئے ہیں, وہ ان چیزوں سے استفادہ کریں اور اردو کے حوالے سے کام کرنے کے لیے, اس کی خدمت کرنے کے لیے آگے آئیں. ابھی تک تو سلسلہ ایسا چلا ہے اس پلیٹ فارم پر کہ جو بھی قلمکاروں کو یہاں پر مدعو کیا گیا تو وہ یا تو شاعری سے بھی ان کا تعلق رہا, یا ان شعرا بھی ہیں, ادبا بھی ہیں, مقرر بھی ہیں, محقق بھی ہیں, مختلف طرح کے شخصیات سے ہم نے لوگوں کو برابر روبرو کرانے کا یہ سلسلہ یہاں جاری ہے. اور میں خاص طور سے ضرور ان چیز جو یہ ہوتے ہیں اس طرح کے سیشنز انہیں دیکھنا پسند کرتی ہوں کہ اس سے سیکھنے کو بہت ملتا ہے. اور یہی کوشش بھی ہے کہ آپ کے حوالے سے لوگ آپ کے تجربات اور مشاہدات سے زیادہ استفادہ کر سکیں, اور اس جو قافلہ ہے قلمکاروں کا اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ نئے لوگ بھی جڑیں. تو ابھی پھر میں آپ سے یہیں پر آؤں گی کہ ابھی فی الحال جو آپ کی روٹین ہے صبح سے لے کے شام تک کا, اس کو کیسے مینٹین کرتی ہیں, اور کون سا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ کو جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی کہ ابھی میں یہ کروں کہ مجھے وہ لکھنا ہے, کیونکہ یہ چیز میرے اوپر بھی گزرتی ہے. جب مجھے کچھ لکھنا ہوتا ہے تو گھر کے اگر کوئی کام یا ذمہ داری میرے سامنے درپیش ہوتی ہے تو مجھے الجھن ہوتی ہے کہ اب میں یہ اس سے چھوٹوں تو میں وہ کروں, کیونکہ ذہن تو کہیں اور اس میں الجھا ہوا ہے کہ مجھے کچھ اتر رہا ہے, مجھے ابھی کرنا ہے. تو یہ ایک تکلیف ٹائپ کے اوپر بار ایسی تو آپ میں کیسے عموماً مینیج کرتی ہیں شام اسے؟ میں بیٹھتی ہوں, رات میں بیٹھ جاتی ہوں. جی تو رات میں اچھا سکون ہوتا ہے, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا ہے ہم کو. اور جی یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ شاعری بھی کرتی ہیں. نہیں معاف کیجیے, میں اتنی بڑی شخصیت نہیں ہوں کہ میں شاعری کر سکوں. میں تو اشعار وغیرہ نہیں کہتی ہوں, اشعار کو انجوائے کرتی ہوں. ابھی
آپ کے اشعار آج کل پڑھ رہی ہوں میں عنبر صاحبہ کے، تو یہ کرتی ہوں میں، مجھ سے لکھنا تو نہیں ہوتا ہے اشعار، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اشعار جو لوگ شاعری کرتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں؟ شاعری کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا نثر لکھنا مشکل ہے۔ اچھی نثر لکھنا اور اس کا ایک جمالیاتی پہلو ہونا، اس میں اپنے خیالات اور جذبات کو سلیقے سے پیش کرنا زیادہ مشکل کام ہے بنسبت شاعری کے 2-4 مصرے لکھ دینے سے، ایسا میں سوچتی ہوں، اور یہ میرا اپنا مگر ذاتی وہ شاعری کے مشاہدہ لیے ہے۔ تو نہیں، وہ کیا ہوتا ہے بہت ہی 1-2 لائن میں آپ بہت بڑا مفہوم آپ دے دیتی ہیں، جبکہ نثر اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ کو اس میں ایکسپلینیشن دینے کے لیے، جبکہ وہاں نہیں ہوتا ہے، تو وہ چیز ذرا مشکل ہوتی ہے ہم کو۔ البتہ اب میں نہیں یہی صاحبہ، کہنا چاہوں گی جی ہاں، ہمارے ناظرین اور ان کے بچوں وغیرہ کے لیے کہ وہ لوگ اردو کی طرف زیادہ توجہ دیں، ہم کسی بھی ملک میں رہیں، کہیں بھی رہیں، کیونکہ اردو دراصل ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، اور یہ بالکل ہوتا ہے کہ اب یہ جو ملکوں میں ہم آ جاتے ہیں یہاں پر، تو یہاں پر کئی تنظیمیں ہمیں ملتی ہیں یہاں پر، لیکن جو ہے جب دیکھو تو کام کچھ زیادہ ہوتا نہیں ہے۔ اب میں جب آئی تھی یہاں پہ 1997 میں، تو اس وقت یہاں پر ایک بزم اردو نیوزی لینڈ چلا کرتی تھی، تو اس کے جی تحت پھر کچھ لوگ اردو پڑھاتے تھے بچوں کو، جی بس یہی ہوتا تھا کہ وہ آپ اس کے حروف سکھا دیں بچوں کو، کچھ الفاظ سکھا دیں بچوں کو، کچھ جملے سکھا دیں بچوں کو، اور بس ختم ہو گئی بات وہاں پر۔ جی لیکن یہ اردو تو آئی نہیں نا، اردو تو وہ ہے کہ آپ اردو کو سمجھنے کے لائق بنائیں، بچوں کو اس طرح تیار کریں کہ وہ خود سے کچھ پڑھ سکے، خود سے کچھ سمجھ سکے، جی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر کچھ کرنا چاہیں اس میں تو آگے پھر ان کے لیے میدان کافی بڑا ہے، وہ کچھ کر سکتے ہیں کچھ بھی۔ لیکن یہ اب دوسری بات یہ ہے کہ اردو کے لیے اب ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب کسی جگہ ان کو بھیجا دیں بچوں کو اور وہ پڑھے، نہیں، ان کے چلتے پھرتے ہر قدم پر جو ہے، ابھی ہم لوگ جب یہاں پر آئے تو میرے بچے چھوٹے ضرور تھے بٹ ہائی اسکول لیول پر تھے، تو وہ تو اس ماحول سے آئے تھے جہاں سے اردو وغیرہ سب بولی جاتی تھی، لیکن ان کے بچے جی جو یہاں پر پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے تو آنکھ ہی کھولی ہے انگلش میں، لیکن انگلش اتفاق ماحول سے، میں، جی ہاں، جی ہاں، تو اتفاق سے ہم لوگ جو ہے اپنے گھر میں اردو بولتے ہیں۔ اب وہ چاہے جی میری بیٹیوں کے گھر میں جو بچے ہیں وہ بھی اردو بولتے ہیں، اور میرے گھر میں بھی جو پوتے ہیں میرے، وہ لوگ بھی اردو بولتے ہیں، تو اس طرح سے گھر میں ہم ماحول بنائیں اردو کا، ایسے نہیں کہ اگر بچے جی باہر سے انگلش سیکھ کر آ رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ انگلش میں ہی بات کریں، تو نہیں کریں، ہم اردو میں کریں ان کے ساتھ بات، تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کہیں ان کو کھیل میں لگائیں تو اردو کے ساتھ، ان کے نام لکھنے لگائیں تو پھر ان کو انگلش کے ساتھ اردو کا نام بھی بتائیں ان کو، اور یہ ساری جی چیزیں ہم ایسی کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں جس سے بچوں میں اردو کے لیے انٹرسٹ پیدا ہو، دلچسپی پیدا ہو ان کی، تو یہ چیزیں ہم کریں، اور یہ بس یہی میں اپنا پیغام لوگوں کو دینا چاہتی ہوں کہ اردو کو بچوں میں زیادہ تر لائیں، یہاں کے بچوں میں، یعنی کہ یہ دیار پیغام تو آپ بیرون ملک میں بیٹھ کے دے رہی ہیں، جو دے پیغام یہ رہے اتنا یوزفل یہاں کے لیے بھی ہے، یہاں بھی اسکولس میں ہیں، جی جی اگر جی انگلش ہاں، میڈیم اسکولس میں بچوں کا جی جی ایڈمیشن ہو جاتا ہے صحیح، ہاں تو یہاں بھی ماحول یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ پیرنٹس کوشش یہ کرتے ہیں کہ گھر میں ان سے انگریزی میں بات کی جائے، انگلش میں بات کی جائے، تاکہ جی بچے جو ہیں وہ اس ادب کو یا اس لینگویج کو ان کا کمانڈ زیادہ ہو جائے۔ جی جی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو ہماری بنیادی تعلیم، ہماری جو جی تہذیب و تمدن کی زبان ہے، جو ہماری مادری لینگویج ہے وہ اردو ہے، وہ ختم ہوتی اور جائے، اردو کو یہ وہ ایک ختم زبان ہوتی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک تہذیب ہے، اور یہ بنیادی تہذیب جی اور یہ اگر گھروں میں نہیں کی گئی تو یہ یہاں سے اگر ختم ہوئی تو پھر اس کے لیے ہم آگے اس سے امید نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے، تو جو ایک یہ ہے اس ملک میں جہاں پر انگریزی کا ماحول ہے، آپ وہاں بیٹھ کر یہ پیغام ہم لوگوں تک پہنچا رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس پر عمل کرنے کی، بڑی سنجیدگی سے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کہنا چاہیے سنجیدگی، خاموشی اور خود سپردگی سے آپ اردو کی خدمت انجام دے رہی ہیں، اور جس محبت کے ساتھ اردو سے جڑی ہیں، بچوں کے لیے جو پیغام ہے، طالب علموں کے لیے جو آپ نے بھی پیغام دیا، وہ کہیں نہ کہیں بہت اہم اور بہت ضروری ہے، جو ہماری نئی نسل کی رہنمائی کے ضرور انشاءاللہ کام آئے گا،
اور یہاں آپ کو بلا کر آپ سے مل کر بہت ہم نے آپ سے استفادہ بھی کیا، بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت سے روبرو ہیں جو پردیس میں رہ کر بھی جنہوں نے اردو نہیں بھولی، اردو کو نہیں چھوڑا. اور یہ چیز آپ نے شروع میں بھی مجھ سے کہی تھی، اور ایک بار بات چیت کے درمیان بھی آپ نے یہ بات کہی کہ میرے والد جو تھے آپ کے، وہ بہت متقی، پرہیزگار اور بہت کہنا چاہیے کہ ایک دین کے بہت پابند تھے. اس کے باوجود ان کی روشن خیالی آپ کے روبرو چلی اور آپ کے ساتھ رہی شانہ بشانہ. مطلب یہ کہ آپ کی تعلیم، آپ کی ملازمت، آپ کے بعد ان کے بعد بھی ان کی شخصیت آپ پر اتنی حاوی رہی کہ آپ کو وہی یاد رہے، اور آپ نے پھر ترجمے میں جب آپ آئیں ترجمہ نگاری کی تو آپ کو تو ان کی رہنمائی دیکھیے آج بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہی، آپ نے اسے یاد رکھا. یہ کہیں نہ کہیں اس بات کی یہ کہیں نہ کہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ آج بھی اپنی جڑوں سے اتنی ہی جڑی ہوئی ہیں، اور وہی سندیش آپ جو ہے، وہی پیغام جو ہے ہم لوگوں کو نیوزی لینڈ کی تخلیقات کو اردو کا جامع پہنا کر ہم اردو والوں تک پہنچائے، بڑی مہربانی ہوگی. وہی تو میں کر رہی ہوں. یہاں کی جو تخلیقات ہیں انہیں کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. جی ہاں، تو یہ بقائے اردو تک یہ کیسے کام تو پہنچائے؟ برابر سلسلہ جاری ہے. جاری ہے، یہ سلسلہ تو جاری جاری ہے، چل رہا لیکن ہم آپ سے آگے اور امید کریں گے کہ آپ اور جو تخلیقی آپ کا جو ادب ہے ٹرانسلیشن کے حوالے سے، اس میں کچھ خاص کام ایسی خوبصورت چھوٹی اور شارٹ اسٹوریز بھی ہونا چاہیے، جو کبھی ہم آپ کو پھر کسی وقت اس پیج پر بلائیں اور آپ سے استفادہ کریں اور اس پوری مکمل کہانی کو سنیں، کیونکہ تو تاکہ جو ناظرین ہیں وہ اس پوری کہانی سے محظوظ ہو سکیں. اور ایک ادیبہ، ایک بہت بڑی اسکالر کے ساتھ جو ہے آج ہماری بات آپ کی چیت ہوئی. ذرا نوازی میں ہے، آپ کا اتنا یہ ایسا تو کچھ میں نہیں ہے، آپ کا بس تہہ دل سے عام شکریہ ادا کرتی ہوں تحریک بقائے اردو کی جانب سے اور تمام ناظرین کی جانب سے. بہت شکریہ اور بہت دعائیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ناظرین کا بھی، جو 1 گھنٹے سے بیٹھ کر جو ہے ہمیں سن رہے ہیں، اور سبھی لوگوں کا جو ہے اللہ مبارک کرے سب بہت لوگوں کو. نوازش. بہت شکریہ، بہت شکریہ.